बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खुश आमदीद। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी आज की नशिस्त का मौजू इस्लाम का कानून विरासत है। अगर मैं ये कहूँ कि हम में से हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा है, इससे कभी ना कभी दो चार जरूर होगा, तो ये गलत ना होगी बात। आमतौर पे इस मौजू से मुतल्लिक हमारे यहाँ बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या लापरवाही का रवैया है जो आगे चलकर रिश्तेदारों के साथ ज्यादतियों का बायस बनती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ। इन सब बातों के पेश नज़र अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया ने इस नशिस्त का एहतमाम किया है ताकि हम सब इस कानून को समझ सकें और जान सकें कि खुदा की मंशा क्या है, और ये भी जान सकें कि हम अपने हालात के मुताबिक जायदाद की तकसीम कैसे करें। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे अपने डॉक्टर जुल्फ़िकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया हारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना, आज हम इस्लाम के कानून वरासत पर बात करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला की मंशा है कि वरासत में जो उसने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं उसी पर अमल दरामद किया जाए अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है। इससे पहले कि हम असल मौजू की तरफ बढ़ें, चंद बातें जहन में रहें ताकि मौजू को समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात तो ये कि वसीयत और तरके में फ़र्क है। जब हम कहते हैं कि ये वसीयत है या ये तरका है तो उसमें फ़र्क है। आम तौर पे लोग दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। तो वसीयत एक अलग चीज़ है और तरका एक अलग चीज़ है। दूसरी अहम बात वो ये कि हमारे यहाँ जो रवायती नुक्ता नज़र है उसमें चीज़ों को समझने का अंदाज मुख्तलिफ है, और फ़िक्र फ़राही के यहाँ जब इन आयात पर तदब्बर किया गया, ख़ुसूसन उस्ताद गामदी ने जब इस पर गौर तदब्बर किया तो बहुत ही मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आई वसीयत के बारे में और तरके के बारे में। तीसरी अहम बात कि इस सारी डिस्कशन में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कलाला का। तो कलाला किसको कहते हैं, इस ज़मन में भी हमारे यहाँ बहुत बहस रही है, क्योंकि अरबी में कलाला का लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, और मेरे नज़दीक जो तफ़हीम में फ़र्क पड़ा वो इस लफ्ज़ को ना समझने की वजह से भी था। बहरहाल हम देखेंगे कि इसमें कुरान का नुक्ता नज़र क्या है, अल्लाह ताला क्या बयान फरमाना चाह रहे हैं। तो जो इस कानून का मबदा है या इसकी जो बेसिस है वो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बयान कर दी है। तो ये ज़रूरी है कि उन आयात पर तदब्बर किया जाए। पहले भी लोगों ने इन आयात को समझने की कोशिश की होगी और उससे जो भी नताइज फ़िक्र निकले उनको बयान कर दिया, लेकिन उस्ताद गामदी इसको किस तरह देखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग की रोशनी में हम इन आयात को समझने जा रहे हैं। और
آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ قانون ایک بچے کو بھی سمجھایا جائے تو اس کو بھی سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کا وہ مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اس قانون کی وضاحت ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ نیچے سے اوپر کا ہے، یعنی کہ دو طریقے ہوتے ہیں کسی بات کو بیان کرنے کے، یا تو آپ نزولی ترتیب رکھیں کہ اوپر سے نیچے آئیں، یا پھر نیچے سے اوپر جائیں۔ تو یہ جو حصہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے کا حصہ یہ پہلے بیان ہو رہا ہے، لیکن اصولاً یہ جو حصے ہوں گے وہ والدین کے حصوں کے بعد آئیں گے۔ تو یہ ترتیب کا صرف فرق ہے۔ تو کیونکہ اولاد ہی عام حالات میں ورثہ پاتی ہے، ترکہ پاتی ہے، تو اس لیے بات کا آغاز وہاں سے کیا گیا۔ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہوئی ہوں اور دو یا دو سے زیادہ تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکہ کا چھٹا حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اگر فوت ہو گیا جو ہے اس کی اولاد ہو تو سب سے پہلے والدین کو چھٹا حصہ مل جائے گا، یعنی دونوں کو، باپ کو بھی ماں کو بھی 1/6 1/6، یعنی ٹوٹل میں سے 1/6 1/6، اور جو باقی بچے گا پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو تیسرا حصہ اس کی ماں کا ہے اور باقی اس کے باپ کا۔ لیکن اس کے بہن بھائی ہوں، یعنی یہ صورت میں ہے کہ بہن بھائی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر والدین کو دے کر سارے حصے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ اور باپ کے لیے بھی وہی چھٹا حصہ۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہن بھائیوں کو اولاد کا قائم مقام مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ اگر اولاد نہیں تھی اور بہن بھائی بھی نہیں تھے پھر تو والدین کو سارا مل گیا، لیکن اگر اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہا نا چھٹا حصہ ان کو مل جائے گا دونوں کو، یعنی کہ وہ حصے اوریجنل واپس لوٹ جائیں گے جس صورت میں اولاد موجود ہو، لیکن وہ حصے بھائی بہنوں کو ملیں گے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو ابھی روکے رکھیں، جب ہم یہ پورا ترجمہ پڑھ لیں گے تو اس میں اگر کوئی اشکال ہو تو وہ سوال کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ ہم دونوں طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں فوری سوال ہو، معاملہ آگے نہ بڑھ رہا ہو تو پھر ابھی سوال کر لیں، لیکن اگر بات کلیئر ہو یا آپ پوری بات سمجھنے کے بعد سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ حصے اب دیکھیں، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگرچہ وہ امپلائڈ ہے اور بٹوین دا لائنز وہ جواب موجود ہے کہ اولاد کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہے نا، پھر اگر اولاد میں لڑکی ہی ہو اور دو یا دو سے زیادہ ہو تو پہلے فرما دے کہ لڑکے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل ہوگا لڑکیوں سے، اور یہ بھی فرما دیا کہ لڑکیاں ہی ہوں اور ایک یا دو سے زیادہ ان کے بھی حصے بتا دیے۔ لیکن یہاں جب کہا کہ بھائی بہن ہو تو ماں کا چھٹا حصہ اور باپ کا چھٹا حصہ، اس کے بعد بہن بھائی کے حصے یہاں واضح نہیں کیے، وہ تاری پر چھوڑ دیا کہ ظاہر اس سے وہ نتیجہ نکالے گا۔ کیا نتیجہ نکالے گا؟ کہ اگر یہ نتیجہ ٹپکا پڑ رہا ہے، یہاں تک جو ترجمہ پڑا ہے اس میں سے، کہ اگر بہن بھائیوں کو اولاد کا قائم مقام مقرر کیا گیا ہے
تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہی حصے جو اولاد کو دینے ہیں اسی ریشو سے وہ حصے بہن بھائیوں کو چلے جائیں. یعنی یہ عقلی تقاضا ہے، لیکن اس عقلی تقاضے کو یہاں بیان نہیں کیا گیا. تو پھر جب لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی، جو کہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر سطح کے لوگ قاری نہیں ہوتے یا سامع نہیں ہوتے، تو جو ذہین لوگوں تھے انہوں نے تو نتیجہ نکال لیا کہ جب کہہ دیا اصولی طور پر کہ بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی حصے ان کو ملنے چاہیے جو عام حالات میں اولاد کے ہوں گے. تو جب یہ سوال پیدا ہوا کچھ لوگوں کے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں اس کا جواب دیا ہے. تو اسی وجہ سے اس آیت کو قرآن مجید کا ضمیمہ کہا جاتا ہے، اس سورہ کا ضمیمہ، کہ اس سورہ میں جو بہت سے اور باتیں بیان ہوئی ان کے ضمیمے بھی ہیں، اور ان میں ایک یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضمیمے کے طور پر آخر میں شامل کر دیا. تو واپس ترجمے کی طرف چلتے ہیں. یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے، یعنی جو بھی حصے اوپر بیان ہوئے ہیں ابھی تک، وہ حصے اس وقت دیے جائیں گے جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، یعنی جو میت نے وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور اگر قرض تھا اس میت کے ذمے وہ ادا کر دیا جائے. تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے وصیت پوری جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، ماں باپ کے حصے دیے جائیں گے. تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر اولاد ہو تو حصے مختلف ہوں گے، اگر اولاد نہ ہو تو حصے مختلف ہوں گے. اگر اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو پھر بہن بھائیوں میں وہ منتقل ہو جائیں گے حصے. تو ابھی تک یہ بات بیان ہوئی ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے. یعنی یہ جو حصے بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کبھی کم کر دیتے ہیں کبھی زیادہ کر دیتے ہیں سرکمسٹانسز کے حوالے سے لحاظ سے. تو اس میں انسانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرے صورتحال میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیونکہ عالم کا پروردگار ہوں، میری نظر تمام حالات پر ہے، تو اس وجہ سے میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں تاکہ تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے کا پہلو نہ نکلے. کیونکہ انسانی عقل اس معاملے میں صحیح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مثلا اگر تو کوئی شخص چاہے کہ میں اولاد ہی کو سارا دے دوں، ماں باپ کا کیا ہے، وہ تو کھا پی گئے، ان کے جو ہے ابھی آخری زندگی کے دور چل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اولاد نے بھی بہت سے خرچے کرنے ہیں، بہت سی ان پر ذمہ داریاں، میں کیوں نہ سب اولاد کو دے دوں. تو یہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے. دوسری بنیاد ہو سکتی ہے کہ اولاد تو جوان ہے، وہ اپنے خود کما سکتی ہے، خود کھا سکتی ہے، ابھی ان کے سامنے پورا فیوچر ہے، توانائیاں ہیں ان میں. لیکن باپ جو ہیں، ماں باپ، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان میں کمائی کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کما نہیں سکتے، تو کیوں نہ ان کو سارا دے دیا جائے. تو یہ دیکھیں اس میں کنفیوژن ہے، یعنی کہ انسانی عقل کسی ایک رائے تک پہنچ نہیں سکتی. اگر پہنچے گی تو دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اور دوسرے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میرے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو اس امتحان میں نہیں ڈالتا، میں فیصلہ کر دیتا ہوں آگے بڑھ کر. تو اس لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے بلحاظ منفعت کون تم سے زیادہ قریب تر ہے. تو یہاں جو معیار رکھا ہے وہ منفعت کا رکھا ہے. یعنی کہ جب بچہ یا انسان ابھی اوائل عمر میں ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں وہ منفعت کا ایک تعلق پیدا کر دیتی ہے. اسی طرح جب وہ بچہ
خود بڑا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ بچے کی سطح پہ آ جاتے ہیں، تو یہ ایک تعلق ہے جو منفعت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کو مختلف رشتوں سے جو منفعت آتی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی خاندانی نظام میں کچھ رشتے ایسے ہوں گے نا جس میں زیادہ منفعت حاصل کرنے کے چانسز ہیں، یعنی جو آپ کو زیادہ فائدہ منفعت جو آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں، یعنی نیچرلی جو آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں. یعنی اگر آپ بیٹے سے کہیں گے مجھے اتنے پیسے چاہیے تو کم ہی بیٹے ہوں گے ناہنجار یہ کہیں کہ باجان آپ کو میں قرض دے دیتا ہوں لیکن آپ کو لوٹانا پڑے گا. یا اگر آپ اپنے والدین سے مانگیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا جب تم جوان ہو جاؤ گے تو مجھے اتنے ہی رقم واپس کر دینا، میں تم کو ادھار کے طور پہ دے دیتا ہوں. تو یہ جو منفعت کا رشتہ ہے یہ بہت ایک بڑا رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی منفعت کے رشتے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی طرف سے حصے مقرر کر دیے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد نے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. یعنی اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے، تم کو اس امتحان میں نہیں ڈالا. تو مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا اور یہ حصے مقرر کر دیے، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے چیزوں کو، ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، یعنی وزڈم کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی ہونے دے. تو یہ آیت 11 ہوئی، تو اس میں کچھ رشتوں کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں. اس سے اگلی آیت متصل آیت جو آج 12 ہے اس میں کچھ اور پہلو بیان ہوئے ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اور فرمایا تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. یعنی اوپر تو والدین کے حصے بیان ہو گئے، اولاد کے ہو گئے، اگر بہن بھائی ہوں تو ان کے ہو گئے، اولاد کی صورت نہ ہونے کی صورت میں اگر بہن بھائی ہو تو ان کے ہو گئے. لیکن آپس کا سپاؤس کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں کس طرح کی پھر جو تقسیم ہوگی اس کو اس آیت میں موضوع بنایا ہے. فرمایا تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، یعنی کہ 1/2 تمہیں مل جائے گا اگر خامد زندہ ہو. ظاہر ہے اس کے بعد باقی جو بچے گا وہ اسی طرح اولاد میں منتقل ہو جائے گا. اگر ان کی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ بیوی ہے اس کے اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا مل جائے گا شوہر صاحب کو، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے. تو اگر اولاد ہے تو پھر دیکھیں کہ حصہ جو ہے وہ ہاف ہو گیا، آدھے سے 1/4 ہو گیا، 1/2 سے 1/4 ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ اب اولاد کو بھی منتقل ہونی ہے کچھ ترکے میں سے اس کا حصہ. اس کے بعد فرمایا جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہے، یعنی جو بیویوں نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہو اگر ادا کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں گے یہ جو آیت ہے یا یہ نصیحت ہے یہ سب آیات کے ساتھ آئی ہے جہاں جہاں حصے بیان ہوئے ہیں. تو اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وصیت اور چیز ہے اور ترکہ اور چیز ہے. تو وصیت تو الگ چیز ہے، وہ تو کسی کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ کس کے حق میں کوئی وصیت کر کے جاتا ہے، تو وہ وصیت پوری ہونے کی بات اور قرض جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا ہونے کے بعد پھر یہ باقی جو مادہ چیز بچتی ہے ترکے میں سے اس کی پھر ڈویژن ان حصوں کے مطابق ہوگی جو بیان کیے جا رہے ہیں. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہے. اب دیکھیں فرق پڑ گیا کہ اگر تو بیوی فوت ہوگی کو کیا ملے گا 1/4 1/4. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد ہے
تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ، اور اگر اولاد ہے ان کا ہے۔ اب دیکھیں گے یہاں بھی ہاف کر دیا اس کو۔ عام حالات میں ان کو یعنی آپ کو 1/4 ملنا تھا، لیکن ان کو جو ملے گا وہ 1/8 ملے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ یہ فرق وہی اصول ہے کہ منفعت کا، کہ مرد کی منفعت عام طور پہ کیونکہ وہ فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے متعلق، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ یعنی اوپر بیوی کا بیان ہوگا، اب شوہر کا بیان ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی وہی چیز واضح کر دی کہ وصیت پوری ہونے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اگر ایک اور بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے نا کہ وارث کوئی نہیں ہے، والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، یا فوت ہو چکے ہیں، یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یا اکیلے ہیں آپ، تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں، یعنی اب تک جو وارث بیان ہوئے ہیں جس میں کون ہے؟ جس میں والدین ہیں، جس میں بہن بھائی ہیں، جس میں اولاد ہے، اور جس میں اسپاؤسز ہیں، میاں ہے یا بیوی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کہا کہ اگر کسی مرد یا عورت کو سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے، تو جس کو رشتہ داری کے باعث وارث بنایا جاتا ہے، یعنی آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی میں کچھ رشتے ہوں گے نا جو ہو سکتا ہے موجود ہوں، تو ان کو وارث بنایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ترکہ تو پڑا ہے، کسی کو تو وہ دینا ہے، تو اس کے لیے حل بتا دیا کہ آپ کسی مرد یا عورت کو اس کی رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا سکتے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کلالہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلالہ کی یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو جس کا رشتہ میت ایسی میت سے ہے کہ جس کے نہ والدین ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ اولاد ہے، تو وہ رشتہ چچا کا بھی ہو سکتا ہے، ماموں کا بھی ہو سکتا ہے، پھوپھی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی، یعنی کہ آپ کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کا ہو سکتا ہے، کسی کزن کا ہو سکتا ہے۔ تو ان کو قرآن مجید کلالہ کہتا ہے۔ ہمارے جو روایتی فکر میں کلالہ کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کلالہ وہ ہو، یعنی کہ وہ جو میت ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کلالہ وہ رشتہ دار ہے جو اوپر بتائے گئے حصوں کی تعریف سے باہر ہے، یعنی کہ والدین بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، اور اسپاؤس بھی نہیں ہے، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ لیکن روایتی فکر میں اس ایکچولی شخص کو کلالہ بنا دیا گیا ہے، اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ کلالہ آپ کو بات واضح ہوگی ہو، بلکہ کلالہ کو اگر ایکسٹینڈ کریں تو والدین، اسپاؤس اور اولاد کے علاوہ سب کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے کروں گا کہ جب آیت 176 اتری تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا کہ جن کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا بہن بھائیوں کا، وہ بھی کلالہ ہے۔ تو فرمایا اس کا ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جائے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی پھر اگر آپ ایون کہ آپ نے وارث کسی کو بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے چچا کو یا میرے فلاں کزن کو یا میری چچی کو یا میری پھوپھی کو یا میری خالہ کو
یہ ترکہ جو ہے منتقل ہو جائے گا، تو اگر تو اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. لیکن اگر زیادہ ہے، مکس ہے، بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، تو پھر 1/3 میں سب شریک ہوں گے. تو یہاں بھی دیکھیں فرق کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ جو کلالہ وارث ہے وہ خود ہی ساری کی ساری رقم لے جائے. اگر اس کے کلالہ رشتہ دار کے بھائی بہن موجود ہے تو پھر ان کو بھی منتقل ہو جائے گا اس ترکے میں سے کچھ حصہ، یعنی دینا پڑے گا اس کو، اگرچہ وارث اس کو ہی سول بنایا گیا ہے، لیکن اس کے بہن بھائی بھی اس میں شریک ہو جائیں گے. تو اس کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ اگر ایک ہی بھائی یا بہن ہے، یعنی فرض کریں چچا ہے، اس کا آگے بہن یا یعنی کہ پھوپھی اور آپ کا دوسرا چچا اگر ایک ہی ہے تو پھر ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا. لیکن اگر زیادہ ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، تو پھر 1/3 میں پہلے ان کو دیا جائے گا، 1/3 ان کو پہلے دیا جائے گا جو بھی ترکہ ہے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنا دیا گیا. اس میں کیا ہوگا؟ 1/3 ان کو دے دیا، باقی کیا بچا؟ 2/3. تو 2/3 ایکچولی اس وارث کو کلالہ رشتہ دار کو ملے گا. اس کے بعد وہی بات، جبکہ وصیت جو کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. یعنی اس میں یہ نہ ہو کہ کسی کے حق میں پھر ڈنڈی مار دی جائے، کیونکہ میت تو نہیں رہی. تو اس کے بعد رشتہ دار آپس میں اس طرح گٹھ جوڑ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں کہ جی وصیت تو اس کے حق میں ہوگی، ہے، باقی بھائی بہنوں کو کیوں دیا جائے، یا کچھ اور وہ اس کا ایکسکیوز تلاش کرے. تو فرمایا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑا نرم خو ہے. یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ جانتا ہے اگر تم ڈنڈی مارو گے. ہے تو وہ بڑا نرم خو، لیکن وہ پھر تم کو پوچھ بھی لے گا. آیات جو ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ ہے. تو اس میں آرٹیکل ہے کہ تقسیم وراثت کا یہ قانون کیا ہے. اس کی تفصیلات ہم نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں، اگر آپ اس کو تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو میزان میں موجود ہے. یہاں محض یاد دہانی کے لیے اس کا خلاصہ چند نکات کی صورت میں بیان کیے دیتے ہیں. پہلا پوائنٹ، مرنے والے کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا. پھر اگر کوئی وصیت ہو جو اس نے کی ہو تو وہ پوری کی جائے گی. اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی. یعنی دونوں چیزوں کے بعد جو بھی بچا ہے. وراثت کے حق میں وصیت، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ تو ایک کیٹیگوریکلی ایک ایبسولوٹ بیان ہے، الا یہ کہ اس میں ایکسیپشن ہے. یعنی عام حالات میں وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس کے حالات یا اس کی کوئی خدمت یا ضرورت کسی خاص صورتحال میں اس کا تقاضا کرے. جو ہمارے روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کو ایبسولوٹ مانتے ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، ایون کہ ورثاء میں سے جو اللہ نے حصہ دیا ہے وہ اس کے لیے ناکافی ہو کسی بھی صورتحال کے نتیجے کے طور پر، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے ہاں یہ ایک پکا اصول ہے. لیکن یہ اصول یعنی عام اصول ہے، اس میں ایک ایکسیپشن ہے، الا یہ کہ اس کے حالات یا اس کی کوئی خدمت یا ضرورت کسی خاص صورتحال میں اس کا تقاضا کرے. یعنی یہ کوئی نمبر 3 ہے، والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ترکے کی وارث میت کی اولاد ہے. مرنے والے نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں 2 یا 2 سے زیادہ دیا جائے گا. السلام علیکم ذوالفقار صاحب. وعلیکم السلام. آپ اس وصیت اور ترکے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے کہ اگر کوئی وصیت پہلے ہی کر چکا ہو، مطلب انہوں نے اپنا سارا جو ان کی جائیداد وغیرہ ہے اپنی زندگی میں ہی انہوں نے بانٹ دیے لوگوں میں، تو پھر پیچھے ترکہ نہیں بچے گا میرے خیال میں.
نہیں بچے گا اگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی دے دی، لیکن اگر انہوں نے کسی سے انجسٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کی ہے تو اللہ اس کا پوچھیں گے. یعنی کہ اگر تو اس نے دی ہے اسی فارمولے کے مطابق کہ میں اب فوت ہو رہا ہوں تو میری یہ وصیت ہے کہ یہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق اس کی ڈویژن کر دی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہے گا کہ نہیں میں فلاں بیٹے کو آگ کرتا ہوں یا فلاں بیٹی کو آگ کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. میں اس کا وہ یہ وصیت سوری آپ بات یہ وصیت تو یہ کر سکتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کہ اس کے کتنے سانس ہیں، ہو سکتا ہے اس کے فوت ہونے سے پہلے کوئی ان رشتوں میں فوت ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں. یعنی والدین فوت ہو جائیں یا اولاد میں کوئی فوت ہو جائے یا اسپاؤس میں سے کوئی فوت ہو جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں وصیت ایسی کریں اگر آپ نے جسٹلی کرنی ہے کہ یہ فارمولہ میرے مرنے کے بعد اپلائی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کو اوپن چھوڑ دیں تو وہ جو حصے یعنی کہ اللہ کے وصیت کی روشنی میں پھر مل جائے گا. لیکن آپ اس کو یعنی کہ کچھ دے نہیں رہے، خود اپنی طرف سے نہیں دے رہے. ایک تو وصیت ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میرے جائیداد میں سے جو 1/3 ہے وہ چیریٹی کو دے دیں، فلاں چیریٹی کو دے دیں. وہ وصیت ڈفرینٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو، وہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو یہ روایتی فکر کے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں، یہ جو یہاں حصے بیان ہوئے نا ان کو وہ ٹوٹل جو ترکہ ہے اس میں سے نکالتے ہیں. فرض کریں 100 کسی نے روپے چھوڑ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ کریں گے کہ 1/6 پلس 1/4 پلس 1/3 پلس 1/3 تو اس کو آخر میں 0 ہونا چاہیے، یعنی کہ کچھ بچنا نہیں چاہیے. تو بعض حالات میں تو یہ فارمولہ چل جاتا ہے اور بعد میں چلتا نہیں ہے، تو یا تو زیادہ ہو جائے گا یعنی کہاں سے دیں گے، یا یعنی وہ جو حصے ہیں وہ بڑھ جائیں گے کہ وہ اس کا جو حاصل ہے وہ 1 نہیں ہوگا، یا ان میں کوئی کمی رہ جائے گی یعنی باقی وہ کس سے دیں. تو انہوں نے پھر حل یہ نکالا، اس کو آل کہتے ہیں، اس کو سیدنا عمر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ پھر اس طرح کریں کہ اگر کہ کسی کے حصے میں کچھ نہیں آ رہا، یہ جو رشتے بیان ہوئے ہیں، تو آپ پرپورشنلی سب میں سے نکال کر اس کو دے دیں. تو اس کو ہمارے ہاں آل کہتے ہیں. تو اگر بچ گیا تو آپ پھر اس کو چیریٹی کر دیں. تو ان کے ہاں یہ حل ہے. لیکن یہ جو آپ نے حصہ پڑھا یا اس کو سمجھا تو اس میں وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ سب کو جو یہاں رشتے بیان ہوئے سب کو وہ منفیت یا جو ترکہ ہے وہ منتقل آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے ان فارمولاز کے مطابق جو یہاں بتائے گئے ہیں. اس میں ایک تو اور چیزیں بھی ہیں کہ جو قرآن مجید ہی میں بیان ہوئی ہیں کہ اگر اس موقع پر کوئی غریب غربا آ جائے تو ان کو بھی کچھ دے دلا دو. تو آپ وہ دے دلانا پہلے بھی کر سکتے ہیں یعنی حصوں کی تقسیم سے، اور جو بچ جائے اس میں اگر کسی صورت میں تو اس میں سے بھی دے سکتے ہیں. دوسرا سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح اگر کوئی وصیت کرو تو اس کے لیے پھر 2 سکہ گواہ بنا لو اپنے ہی لوگوں میں. تو وٹنس بھی بنانا وہ بھی ضروری ہے. مسعود صاحب نے سوال کیا تھا پچھلی دفعہ، تو میں نے کہا تھا کہ آئندہ ڈسکس کر لیں گے. تو جو کلالہ ہے ایکسٹینڈڈ فیملی میں جس کو آپ بناتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میل اور فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں. دیٹ از انڈر کلالہ، قرآن کی شخص جو کلالہ کا اصول ہے،
اور پھر وہ جو ان کو اپنے بہن بھائیوں کو دینا پڑے گا ایز پر کلالہ رول، ناٹ ایز پر جو کہ اسٹینڈرڈ بہن بھائیوں کا رول ہے. تو وہ 1/3 جو ہے 2/3 کا ہے. میرا جو سوال تھا کہ ایک حدیث کے بیسس پہ یہ جو بچا ہوا پیسہ ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ہمارے جو ٹریڈیشنل یہ ہیں وہ قریبی مرد رشتہ دار کو جاتا ہے. they choose the closest male, تو اس کو وہ چلا جاتا ہے. اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر ان کو نہیں، بہنوں کو نہیں ملتا ہے، بھائیوں کو ایکولی مل جاتا ہے. وہ جیسے آپ کا ماموں ہے یا ماموں اور چاچا ہے، تو اگر ماموں 2 ہیں چاچا 2 ہیں تو وہ 4 حصے ہو جائیں گے اس کے. اگر ماموں 1 ہے 2 چاچا ہیں تو یہ، اگر ماموں اور چاچا نہیں ہے تو ماموں داد بھائی اور اینڈ چچیرا بھائی ہے تو 4 چچیرے بھائی ہیں 6، ان کو 6 کے 6 میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ یہ ایک اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اٹ از ایک حدیث ہے جس کی بیسس پہ یہ کیا جاتا ہے. اینڈ دس از یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں جو کہ جیسے میں مر جاؤں، میں نے کوئی وصیت نہیں کی اس اسپیئر منی کی، تو اس صورت میں وہ اپلائی ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. میں نے کلالہ ڈیفائن نہیں کیا ہے خود، تو وہ صورت میں وہ بائی ڈیفالٹ دے ڈو دیٹ، دے یوز دیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بیس پہ وہ کرتے. قرآن کی اس میں کوئی بیسس نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ حدیث بتا دیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا نہ ہو اور اسے غلط مطلب نکال لیا ہو، لیکن قرآن مجید ایسی کوئی بات نہیں کرتا، ایسی کوئی تخصیص نہیں کرتا. بات تو صحیح ہے. یہ چیز گامدی صاحب کے جو داماد ہیں، کیا نام ہے ان کا یو ایس میں، حسن اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ اس میں گامدی صاحب کا ایگریمنٹ ہے. اس کے وہ میں نے جو آپ کو لاسٹ لیکچر بھیجا تھا ان کا، اس میں انہوں نے وہ ایک 4th آپشن انہوں نے وہ لکھا تھا، اس میں بولا تھا اس میں. تو وہی میرا سوال تھا کہ اس کی بیسس کیا ہے. اور کیونکہ ابھی تک تو جو آپ بول رہے ہیں میرا انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ ہم کلالہ ڈیفائن کر لیں، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کلال کے رولز پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. بٹ یہ جو آپشن ٹریڈیشنل ہے یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا سوال تھا کہ یہ کس حساب سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کیوں، کہ وہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی اس میں وہ کون سا حدیث ہے کیا ہے، بٹ ویری لمیٹڈ بتا دیا تھا انہوں نے. تو جو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آپ نے کلالہ مقرر کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو کلیئر ہے. وہ کلیئر. اگر کسی نے کلالہ مقرر نہیں کیا تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. حضور نے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ دیا تو وہ بھی قابل عمل ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد اس طرح کا کوئی آپ نے فریم ورک بنایا ہوا ہے یا ریاست کی سطح پر یا پنچایت کی سطح پر یا عدالتی سطح پر کہ وہ فیصلہ کر دے گی کہ منفعت کے لحاظ سے، یعنی اصول وہی ہوگا. تو حضور نے بھی اگر اس طرح کا فیصلہ دیا تو وہ منفعت کے لحاظ سے دیا ہو کہ اب اس نے تو کوئی کسی کو نہیں چنا. ظاہر ہے کہ اگر نہیں چنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک کوئی بھی منفعت پہنچانے والا نہیں تھا، تو اس نے کسی کا انتخاب نہیں کیا. اب پھر جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت کرے گی یا عدالت کرے گی یا کوئی اس طرح کی پنچایت کرے گی یا کوئی معاشرے کا بڑا کر دے گا جس پر سب کو اعتماد ہو. تو یہ صورتحال ہوگی وہاں. اور دوسرا جو میرا سوال تھا کہ اگین ان ٹریڈیشنل اسپیس جو ٹریڈیشنل ہے، جو یہ پیسہ بچتا ہے اس میں ایک اور آپشن ہے ادھر کے، فار ایگزامپل بیٹیاں ہیں، خالی ایک بیٹی ہے یا 3 بیٹیاں ہیں، جو پیسہ بچتا ہے جو الٹیمیٹلی بچتا ہے
وہ اسی بیٹی کو دیا جاتا ہے. اینڈ وہ نہیں، وہ بائی ڈیفالٹ نہیں دیا جاتا ہے. وہ میں آئی کین سے دیٹ کہ یہ جو بچہ پیسہ ہے یہ بیٹی کو، میری بیٹی ایک ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی کو اپنا حصہ دے دیا، جو بھی ہے، جو بیٹی کا حصہ آ گیا اس کو 1/3 دے دیا، 50% دے دیا، جو باقی بچا وہ بھی بیٹی کو ہی دیا جاتا ہے. آئی کین سے دیٹ وہ بھی ایک آپشن ٹریڈیشنل، اینڈ وہ بھی انہوں نے کہا کہ دیٹ از آلسو اے ویلڈ آپشن. تو وہ مجھے نہ تو مجھے ٹریڈیشنل سے کوئی ریفرنس ملتی ہے کسی جگہ سے یہ کس بیسس پہ کہا جاتا ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی ٹریڈیشنل کوئی ہے نہ انہوں نے ایکسپلین کیا اس وقت کہ یہ کس بیسس پہ اس کو دیا جائے باقی حصہ. یعنی بائی ڈیفالٹ نہیں اس کو ملے گا. اس کو وصیت اگر کر دی ہے فادر نے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے بعد مشکلات پیش آئیں گی، ہو سکتا ہے وہ بیٹی طلاق یافتہ ہو سکتا ہے وہ بیٹی معذور ہو سکتا ہے اس کی شادی نہ ہوئی ہو ابھی، تو بہت سے اس کے عوامل ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا، جو بچتا ہے اس میں وہ پورا بھی دے سکتا ہے، کم بھی دے سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ اس کی ثوابدید پہ ہے. تو وہ اللہ کا حصہ ہوگا جو اس کو آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ ملے گا، لیکن کسی شخص نے وصیت کر دی تو اس میں سے بھی اس کو مل جائے گا. مگر بات تو صحیح ہے، وصیت کر دی ہے ایکسٹرا، حضور کے حساب سے تو صحیح ہے، حضور کوئی نہیں ہے، جی مطلب عذر کوئی نہیں تو پھر وصیت بھی کرنی چاہیے. خود بھی کام کرتی ہے، میاں بھی ہے، بچے بھی ہے، سب ہے، اس کے لیے اکلوتی بیٹی ہے، اور میں باقی ساری جائیداد اسی کے حوالے کر رہا ہوں. جی یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کو وصیت کرنی پڑے گی. تو وصیت بھی کسی ضرورت کے تحت کرنی پڑے گی. اگر وصیت نہیں کی اور بیٹی کو اس کا حصہ مل گیا تو باقی تو پھر یا کلالہ کو جائے گا، یا اس نے وصیت کسی اور پرپس کے لیے کی گئی ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کی بجائے کسی چیریٹی کو دے دی ہے، کسی مسجد کو دے دی ہے، کسی نے کوئی اور ہسپتال کو دے دی ہے، مقصد کے لیے دے دی ہے، تو بائی ڈیفالٹ نہیں جائے گی. اس کو متعین کرنا پڑے گا، اور اس متعین کرنے کی بھی اس کے پاس ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ، اور ہونا چاہیے. صحیح ہے آپ اور میں ایک ہی لیول پہ، بٹ یہ نہیں کہ آئی کین ڈو نا، وہ دماغ میں چلا جاتا ہے نا سب کے، جب یہ سنتے ہیں کہ میں بیٹی کو دے سکتا ہوں سارا، دماغ میں یار مجھے تو حق ہے میں دے دوں گا، یہ میرا حق ہے میں کس کو دے دوں، تو میں بیٹی تو وہ پاسبل وہ جو حجت ہوتی ہے ہماری وہ ویلڈ نہیں ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے. جی تو اگر اسی کو ضرورت ہوتی، بیٹی ہی کو ہوتی، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتے آگے بڑھ کر کہ جو باقی بچتا ہے وہ ایک ہی بیٹی کو چلا جائے گا. اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں کیا تو اس کی کوئی ریزن ہے نا. یہ ارشد صاحب. جی حضرت فقار صاحب، میرا ذرا ایک تھوڑا سا اطلاقی قسم کا وہ ہے کہ اگر بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے بچے ہوں تو جو اس کے باپ کا جو ترکہ ہے اس میں کیا پوتے شامل ہوں گے یا نواسے؟ یہ ہمارے ہاں مارکۃ الآراء بحث رہی ہے یتیم پوتے کی وراثت کے نام سے. تو اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ٹریڈیشنل جو نقطہ نظر ہے کہ نہیں منتقل ہوگی، لیکن راہی اسکول آف تھاٹ کا ہے کہ وہ بھی قائم مقام ہی ہوں گے باپ کے یا اپنی ماں کے، اگر ان کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے یا والد موجود نہیں ہے، تو وہ جو حصے ہیں وہ پھر
اس کی اولاد کو منتقل ہو جائیں گے. اگر آپ کو شوق ہو اس کے کیا آرگومنٹس ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت کے نام سے، آپ کو وہ سارے آرگومنٹس مل جائیں گے. مولانا مودودی نے اس پر بحث کی ہے. کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اولاد کو جائے. اب اولاد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا اسی کے بیٹے بیٹی ہیں، یا کیونکہ اولاد تو ایک شخص کی جو ہے وہ اس میں پوتے بھی آ جائیں گے. اگر بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہے تو obviously یعنی وہ بیٹے کی اولاد ہے. یہ بیٹے کی اولاد کو منتقل ہونی چاہیے، یعنی یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. بالکل. اور ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے وہ قرآن مجید کی آیات پڑھی تھی کہ یہ جو حرمت کے رشتے ہیں اس میں جو کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ڈرائیو کیا تھا کہ اگر کہا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو اسی اصول کے تحت بھانجی اور خالہ کو، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نہیں جمع کیا جا سکتا. تو اس کو کہتے ہیں عقلی اقتضا، کہ یہ یعنی کہ ٹپکی پڑی ہے چیز، یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح یہ اگر والد موجود نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، تو یتیم پوتے کو یا یتیم جو پوتے پوتی ہیں اسی کو بھی والد کا حصہ منتقل ہو جائے گا. صحیح، شکریہ. جی طاہر صاحب، اور اس کے بعد غالباً اور بھی ایک صاحب ہے، فیصل صاحب. طاہر صاحب کا پہلے ہاتھ کھڑا تھا. جی السلام علیکم. السلام. ذوالفقار صاحب، میں تھوڑا سا مس کر گیا اس پارٹ کو. اگر کسی کی صرف ایک بیٹی ہے اور بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ نہیں ہے، تو وہ کس پرپورشنل سے وہ ڈیوائڈ ہوگا؟ صرف اگر بیٹی ہے؟ جی صرف ایک بیٹی ہے اور بہن بھائی ہیں، ماں باپ نہیں ہے، تو کس پرپورشن سے وہ ڈیوائڈ ہوگی آپ کے ایسڈ پر؟ یہ دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک ہی لڑکی ہو تو وہ اس کے نصف کی حقدار ہوگی. اور جو اس کے بعد نصف ہے وہ کیسے ڈیوائڈ ہوگا؟ وہ پھر کلالہ کو چلا جائے گا. یعنی آپ مقرر کریں گے اگر تو ایک یعنی کہ اولاد میں کوئی ایک موجود ہے، چاہے وہ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، مکس ہے، بہت ساری بیٹیاں ہیں، بہت سارے بیٹے ہیں، یا مکس ہے، تو پھر تو ان کی تقسیم پھر تو بہن بھائی کو آٹومیٹکلی نہیں جائے گا، لیکن جو نصف پھر باقی بچے گا وہ منتقل ہو جائے گا کلالہ رشتہ داروں کو. اس کے لیے آپ کو نامینیٹ پھر کرنا پڑے گا. تو اگر آپ نے نامینیٹ نہیں کیا تو جیسے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا گیا تھا کہ اس میں اگر کوئی اتھارٹی موجود ہے وہ فیصلہ کر دے گی جس پر اعتماد ہو، عدالت ہو، ریاست نے کوئی اس طرح قانون بنایا ہو، یا کوئی پنچایت کر دے. تو حضور نے اپنے زمانے میں کوئی اگر اس طرح کا فیصلہ آیا ہوگا تو کہا گیا ہوگا کہ کسی ماموں کو دے دو کیونکہ ان کی ضرورت ان کے سامنے ہوگی، یا چچا کو دے دو. تو پھر کلالہ کو جائے گا اگر آپ نے کلالہ متعین کیا ہے. اگر کلالہ نہیں متعین کیا تو پھر وہ نظم اجتماعی کی ثوابدید پر ہے. اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کا حصہ ہوگا یا وہ بیوی تو پہلے نکل گئی نا، بیوی کو تو دے دیا. جی وہ دے دیا اس کو. صحیح. یہ تو جو باقی ہوگا اس میں سے. اچھا ٹھیک. جی فیصل صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ تھوڑا اولاد کے اس میں دیکھ رہا تھا کہ اگر جیسے کوئی بیوی فوت ہو گئی تو اس کے تو جو آپ کے بچے تھے، لیکن اگر آپ نے دوسری شادی کی اور وہ بچے جو اس کے ساتھ ہے وہ آپ بایولوجیکل آپ کے نہیں ہیں، تو کیا اس میں بھی یہ اسی طرح ڈویژن ہوگی جس طرح یہ بتائی گئی ہے؟ نہیں، اس میں نہیں ہوگی. آپ کے جو حقیقی بچے ہیں وہ ہوں گے. تو جب وہ فوت ہوگی، خاتون فوت ہوگی، جو بچے ساتھ لے کے آئے گی اس کی جائیداد میں سے پھر اس کو ملے گا، ان کو بچوں کو ملے گا.
نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر آپ کی کسٹڈی میں آ گئے نا بچے. آپ کی کسٹڈی میں آ گئے لیکن آپ کے وراثت کے حقدار نہیں. کسٹڈی میں آ گئے, آپ ان کی نگہداشت کر رہے ہیں, ان کو کھلا پلا رہے ہیں, لیکن جب جائیداد کی تقسیم ہوگی تو وہ آپ کے وہ نیچرل ورثہ نہیں ہے, وہ اس خاتون کے ہیں. تو جب خاتون کی ڈیتھ ہوگی اس کی جو بھی ترکے میں حصہ ان کو جائے گا. اللہ یہ ڈاکٹر کہ صاحب اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کو دے دیتے ہیں تو ہاں میں جو یہی ان کا کہنے جا سوال رہا ہے تھا. اس میں مطلب جی میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بھی ملنا چاہیے تو آپ وصیت کر دیں. یہ وصیت میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے جو ستیلی اولاد ہے, ستیلے بچے ہیں, ان میں یہ تقسیم ہو جائے گا اس طرح, تو وصیت کر سکتے ہیں اس کے حق. تو اسی لیے دیکھیں نا, آپ نے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہر جو آیا تھا اس کے بعد بتایا کہ وصیت کرنے کے بعد, پوری ہونے کے بعد, قرض ادا کرنے کے بعد. تو یہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ وصیت کی اگر ضرورت ہو تو وہ کر دی جائے, وصیت کر وہ دی جائے. پرسنٹیج کے حساب سے ہوگی نا وصیت کے کتنے پرسنٹ آپ وصیت کر سکتے ہیں اور باقی آپ نہیں کر سکتے. وہ حضور کے سامنے ایک اس طرح کا کیس ہوا تھا. ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں ساری کر دوں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کم کر لو اس سے. پھر انہوں نے کہا کہ نصف کر دوں, آپ نے کہا ابھی بھی مجھے زیادہ لگ رہی. انہوں نے کہا کہ 1/3 پھر کر دوں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں ایک جو معقول رویہ تھا وہ حضور نے سجسٹ کر دیا, لیکن اس کو بھی ہمارے فقہا نے اس کو قانون بنا لیا کہ 1/3 سے آپ زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. تو یعنی کہ وہ حضور کا جو ارشاد ہے وہ بہت معقول ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ جذبہ طاری ہے کہ میں نے تو جی اس سے مسجد بنوا دینی ہے, میں وصیت کر کے جاتا ہوں, لیکن آپ کے جو بچے ہیں, آپ کی بیوی بعد میں لوگوں کے سامنے دستے سوال جو دراز کرنے پر مجبور ہوں. تو یہ ایک نامعقول رویہ ہے. آپ ایسے بڑے بنے کہ جی دیکھیں میں نے کیا, میں سخی ہوں, میں نے ساری اپنی جائیداد مسجد کے نام کروا دی ہے, چیریٹی کے نام کروا دی ہے, ہسپتال بنا دیا, لیکن آپ بچے ہیں وہ دوائی لینے کے لیے پیسے وہ دوسروں سے مانگ رہے ہوں. تو یہ نامعقول رویہ ہے. تو حضور نے اپنے وہ اس کے حالات دیکھ کر کہا کہ ہاں اتنی کر لو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ فارمولہ بن گیا. پاکستان میں قانونی طور پہ یہی رول ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ وصیت. جی میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے فقہا نے اس کو پھر قانون بنا دیا. ہمارے ملک میں فقہ حنفی کی بنیاد پر قانون سازی ہوئی ہے زیادہ تر. تو جس فقہ کی ڈومیننس ہوگی اسی کے مطابق پھر قانون سازی ہوگی. لیکن جب تک وہ قانون تبدیل نہیں کرتے آپ نے رسپیکٹ کرنی اس کی. ہاں جی میں یہ باقیوں کے اگر سوال ہو گیا تو میں نے وہی اطلاقی سوال مجھے ایک تھا وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہی جیسے میں اپنا ہی ہمارا ایک پپا ہیں اور ہم 4 بہنیں ہیں, اور پپا کی دادا مطلب کہ امی ابو بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, اور انہوں نے ہم ساروں کو ہمارے نام کر دیا سب کچھ, مما کے نام بھی کر دیا ہے اور ہمارے نام بھی سب کچھ وصیت کر دیا ہوا ہے. تو وہ ٹھیک ہے نا پھر, مطلب کہ پھر تو کسی کی حق تلافی نہیں ہو رہی. جی اگر آپ جی انہوں نے اپنی زندگی میں کر دیا اور اس انصاف کو ملحوظ رکھا تو پھر تو حق تلافی نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے کسی کا حق اس طرح کم یا زیادہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے تو پھر وہ اللہ کے نہیں, ہم ہاتھ ساروں کو انہوں نے مطلب کہ ایکولی کر دیا ہے. ہم 4 بہنیں ہیں, اماں کے نام بھی ہے, اور 2 ہماری جو بہنیں ہیں وہ سنگل ہیں, ایک کی ڈیورسڈ ہیں اور 2 کی شادی ہوئی ہے, اور مطلب کہ انہوں نے ساروں کو ایکولی کر دیا ہوا ہے. تو ہمارے دادا دادی بھی نہیں ہے, چچو ایک تھے وہ بھی کافی سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. تو مطلب انہوں نے کوئی ان کا کچھ اور نہیں ہے. تو ہم صرف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہوا ہے اور کوئی بعد میں پپا کے اگلی جہاں میں یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ تو انہوں نے کیونکہ اپنی زندگی ہی میں یعنی کہ دے دیا, آپ کو آپ کی ملکیت بنا دیا, تو اس پر تو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا.
ٹھیک ہے یعنی ٹھیک. آپ انہوں نے ایکچولی آپ کو مالک بنا دیا، ہاں جی ہاں جی. تو انہوں نے اپنے حد تک جو بھی انصاف کا تقاضا پورا کر کے کیا تو پھر ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے اپنے لیے ترکہ چھوڑا ہی نہیں. اپنے لیے نہیں ہے، انہوں ان نے کے لیے بس ان کی اپنی پینشن کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ان کے اپنا رکھا ہے، باقی سب دیا. وہ تو انہوں نے مالک بنا دیا نا آپ کو. جس طرح آپ کسی بیٹے کو سمجھتے ہیں کہ اس کا گھر نہیں ہے، بیچارہ ساری عمر بنا بھی نہیں سکتا، تو آپ اس کو ایک گھر بنا کر دے دیتے ہیں، تو وہ تو ملکیت کر دی نا آپ نے. تو اس میں اگر دوسرے بچے کہیں کہ اس کو تو بنا دیا، ہمیں نہیں بنا کے دیا، تو پھر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. جی جی نہیں، ایسی کوئی بھی سارے وی آر آل گڈ، سو پھر ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب سوری، ایک لاسٹ کویسچن تھا کہ جیسے یہ ساری تقسیم ہو گئی تو کیا اللہ نے اس طرح کا کوئی ارشاد ہے قرآن میں کہ کچھ میرے لیے بھی چھوڑو، یا میری امت یہ لوگوں کے لیے بھی کچھ دے کے جاؤ جاتی دفعہ؟ وہ تو ہر جگہ انفاق کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے لیے بھارا جا رہا ہے. تو انفاق تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو ترکے میں ہے، یعنی آپ اگر روزمرہ میں کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کا وہ منشا پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ترکے میں بھی انفاق ہونا چاہیے تو اس کی بھی لیے وصیت کر دیں، اس میں کیا حرج ہے. لیکن یہ جو آپ دے رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے، یہ بھی ایک انفاق ہی ہے نا، یعنی کمایا آپ نے. آپ کہیں کہ کون ہوتے ہیں میرے بہن بھائی لینے والے مجھ سے، یا میرے چچا یا پھپھا یا میرے خالو یا اور رشتے دار، میں نے کمایا ہے، میری کمائی ہے. تو ایکچولی آپ ان کو دے رہے ہیں، وہ بھی انہی رحمی رشتوں کی بنیاد پہ دے رہے ہیں نا. اس کو انفاق کی قسم ہی ہے. لیکن اگر آپ کسی اور تھرڈ پارٹی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وصیت کر دیں. لیکن یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا انفاق کا، تو وہ تو منع نہیں کیے گا کسی بھی مرحلے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ تم تنگ دستی ہو تب بھی دو. یعنی فرض کریں کسی کی جائیداد ہے ہی نہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دے گا اس کے کیا کہنے، تنگ دستی کی صورت میں بھی دے گا. تو وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ صرف یہ کلیریفیکیشن، جو کلالہ بیسکلی ماں باپ، اولاد اور اسپاؤس کے علاوہ رشتہ دار ہیں، مطلب اس میں بہن بھائی بھی obviously پہ شامل ہو سکتے ہیں، جو آیت 176 سے جو بات میں سمجھ میں آئی تھی بات. جی ایسے ہی، کیونکہ اس یعنی میں والدین اسپاؤس اولاد، اس جی کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں وہ کلالہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو. مطلب وہ اس میں جو آپ نے جو بتایا تھا ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی پھر اس میں آ سکتی ہے اگر کوئی جی امیڈیٹ رشتہ دار بھی نہیں ہے یا زندہ نہیں یعنی ہے. بہن بھائیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا نا، اور جی اس کلالہ کے بھی اور اس کے بہن بھائیوں کو بھی اسپیسیفائی کر دیا. جی ٹھیک. تو سب کے اسپیسیفائی ہو گئے ہیں. یعنی جس کو بھی آپ کلالہ بنائیں گے وہ پورا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، اس کو بھی کچھ اپنے بہن بھائیوں کو دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کیونکہ بار بار ارشاد فرمانے کہ بھائی وصیت کرو، تو are we taking this as a recommendation or as an order؟ اگر کوئی نہیں کرتا ہے وصیت، تو بہت سے لوگ وصیت کرے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، عموماً یہی دیکھا جاتا ہے، تو کیا وہ ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل مواخذہ سزا نہیں بنایا، لیکن اگر عالم کا پروردگار آپ کو بار بار توجہ دلا رہا ہے تو کوئی نامعقولی شخص ہوگا جو اس پر کام نہیں دھرے گا. عموماً تو یہ دیکھا تو جاتا ہے، 30% اگر نہیں دھرے گا تو پھر اس کے مسائل بھی آپ کو پتا ہوگا نا کتنے ہوتے ہیں. بعد میں جو اس پر جھگڑے ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیسے چلے جاتے ہیں، اولاد میں بدمزی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہوتی ہے، تو لڑائیاں اور سارے ایک دوسرے سے بول چال باندھ، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خمیازہ بھگتیں. اگر میری بات نہیں مانی تو رینڈم سفر. اس کی وجہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم پہ اسی وقت آیا ہوتی ہے جب آنکھیں بند آنا، اسی وقت آنکھ کھلتی جی ہے. تو میرے خیال وجہ یہی انسان ہے. کو وقتاً فوقتاً، یعنی کہ سال کا اس کا سائیکل بنا لیں یا 2 سال کا، اگر آپ کے سرکمسٹانسز چینج نہیں ہو رہے
تو اس کو بڑھا دیں، لیکن آپ کے سرکمسٹانسز آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگلے 6 ماہ میں چینج ہو جائے گا تو اس کی فریکوینسی زیادہ بڑھا دیں، 6 ماہ بعد اس کو اپڈیٹ کریں، سال بعد کریں، 2 سال بعد کریں، تو آپ کی ثوابدید پر ہے۔ لیکن اس طرح کوئی بڑے موقع پر فرض کریں جس طرح آپ سخت بیمار ہو گئے ہیں، یا بعض لوگ جب حج پہ جاتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں پتا کتنی تک کمپیل میں شاید وہ اس جہاں سے نہ گزر جائے، تو پھر لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں، تو اس کی مختلف ہو سکتی ہیں صورتیں کہ جب آپ کو زیادہ فریکوینٹلی اپڈیٹ کرنی پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے حالات نارمل چل رہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس میں وقت لگ جائے، لیکن اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جس طرح ہماری دو اور سستیاں ہیں اور یہ بھی سستی ہے۔ بالکل، دو وٹنس ہونے نا اس میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ 2 بنا لو، لیکن اگر آپ کا لا آف دا لینڈ کہہ رہا ہے کہ زیادہ بنانے ہیں، زیادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے حساب سے آپ کو 2 وٹنس چاہیے، لیکن انڈر آسٹریلین لا قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ 2 بنا لو۔ اوکے، یعنی 2 کرنٹ ہونی چاہیے، آپ نے 2 بنائے، فرض کریں وہ آپ کے فوت ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ان میں ایک، تو آپ اس کو ایک اور ایڈ کر دیں، اپڈیٹ کریں ول اور اس میں ایک اور ایڈ کر دیں، یعنی 2 کرنٹ ہونے چاہیے۔ اور وہ 2 وٹنس ہیں آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے نام پہ وصیت ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، سکھ آدمی، اس میں ہے سکھ آدمی، بلکہ کہا گیا کہ ان مسجد میں ان سے قسم بھی لے لو کہ یہ جب ان سے گواہی پوچھی جائے گی تو صحیح گواہی دیں گے۔ اچھا، تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا، پھر کسی کے سامنے ڈال دیا، اس کو کہا اگر وہ یار دوست ہوتا ہے وہ سائن کر دیتا ہے۔ ان فیکٹ ڈونٹ دیٹ ہیپن، جو بھی یار دوست ہے، قریبی بھی ہے، اس کا سائن ہی چاہیے، مگر ایکسپلین ہوں واٹ آپ کا یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ جو بھی آپ کو سائن کرے ڈاکیومنٹ کو، اس کو ایکسپلین کرو، پڑھاؤ، اپنے ورڈنگ کے حساب سے آپ نے کیا لکھا ہے، اینڈ سو دیٹ the whole he understands the کس بیسس پہ سائن کر رہا ہے۔ he is not signing your signature, he is signing that what it is۔ کل کو اگر گواہی دینی پڑے he should be able to speak about it۔ تو اللہ نے کیا طریقہ کار بتایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت 106 اور 108 میں بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کو آپ پڑھ لیں کہ وہاں کیا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تلقین گواہوں کے بارے میں۔ جب ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے، اگلی سورہ ہے، تو اس میں تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی لیں گے۔ جی بہت شکریہ، اور ویری گڈ انیشیٹو۔ میرا خیال ہے اگر اس کی ریکارڈنگ شیئر کریں تو ہم سب انڈیویجولس اپنے دوستوں میں آگے بڑھائیں تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ ویسے فیس بک پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، لیکن وہ اس کے لنک دوبارہ شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، اگر کوئی اور مزید سوال نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ذوالفقار صاحب، آپ کا خاص طور پہ آپ نے سب کے لیے وقت نکالا، آج خاص طور پر دوسری دفعہ آج آپ نے وقت نکالے کلاس کے علاوہ، تو بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر سے۔ اور تو میری ذاتی طور پہ میری بہت سی کنفیوژنس دور ہوئی، اور دوسرا آپ نے میری بیوی کے لیے بہت سی کنفیوژنس دور کر دی، تو جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ سب احباب کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے سیشن تک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔